अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट। शंघाई ताउन तंजीम समिट का तैयारियां अरूज पर हैं और मेहमानों के इस्तकबाल भी जोशो खरोश से किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब आइनी तरमीम के लिए पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इतनी जल्दी इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिद साहब, एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और पूरे मुल्क के वज़रा यहाँ तक कि वज़ीर आज़म भी उस तैयारियों में और मेहमानों के इस्तकबाल में वो मसरूफ़ हैं, लेकिन इतनी जल्दी पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, क्या वजह है इसकी? ये हमें जल्दी लग रही है और वो चूँकि उसका एक शोर है, वावेला बहुत ज़्यादा है, वरना इस पे टाइम तो लगा है। इन जितनी भी अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं, एक इजलास बुलाया गया कि उसमें वो पेश करनी है, उसके बाद एक इख्तलाफ आ गया कि इसको फिर दोबारा इसको देखा जाए, सारों को ऑन बोर्ड लिया गया, एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील पाई और उनके सामने बात हो रही है, उन्होंने अपने अपने मुसव्वदे दे दिए हैं और अब फाइनल शक्ल उसकी देनी है। अब फाइनल शक्ल जो है ना वो कल वाली पार्लिमानी कमेटी में दी जाएगी। अच्छा, इसमें बाकी सारे ऑन बोर्ड हैं, उनके कोई थोड़े बहुत इख्तलाफात, कोई ड्राफ्ट की कुछ किसी नुक्ते पे वो मुत्तफिक हैं, किसी पे मुत्तफिक नहीं हैं। कुछ ड्राफ्ट के नुकात जो हैं वो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद ही कर दिए कुछ, लेकिन बाकी जगहों पे आईनी तरमीम के हक में हैं कई चीज़ों के। कोई उनकी राय में ये है कि आप आईनी एक बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट में ही, और इधर जो मौजूदा हुकूमत का जो आप कह लें इत्तेहाद है, ख़ास तौर पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो कहती है कि आईनी अदालत होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत जो अभी जो आप कह लें एक काम किसी एक तरीके से करीब पहुंच गया है, ये हम कह सकते हैं। इस पे कल जाके समझ आएगी कि अब इसके बाद कल वाली कमेटी के बाद समझ आएगी कि अब इसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास है वो कब बुलाना है। डेट वैसे उन्होंने 17 रखी है टेंटिवली। बयानात तो नहीं मिल रहे, एक तरफ वो हुकूमत को ललकारना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ वो मसवदा भी उनसे मुस्तरद कर देते हैं, फिर उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो क्या मौलाना की डिमांड जो वो कर रहे हैं वो इस वक्त पूरी हो रही हैं या हो चुकी हैं या कल तक हो जाएंगी? कल तक हो जाएंगी अगर नहीं हुई, चूंकि कल जराए से ये खबर है कि आसिफ जरदारी भी ज्वाइन करेंगे, जो मुलाकात नवाज शरीफ के साथ है मौलाना फजलुर रहमान की। और इसका मतलब ये है कि फिर ये हतमी शक्ल इधर भी जो उनके साथ डील होनी है। मौलाना बड़े सियासतदान है, मौलाना को पता है किस किस तरह से कौन कौन सी नब्ज जो है वो किसकी नब्ज पे हाथ रखना है, पकड़नी है, कैसे ये काबू करना है। तो वो आए हुए हैं काबू। डिमांड्स पे हम बाद में जाएंगे कि क्या हैं, कुछ तो हैं चल रही हैं लेकिन कुछ ज्यादा हैं। अच्छा। काफी सारी ज्यादा हैं उनकी। बहुत सारे तो उनके गिले शिकवे हैं माजी के, वो उनके वाले से भी कुछ ना कुछ तो बात होगी कि आइंदा के लिए आपको हम साथ रखेंगे, आपको अलायंस का हिस्सा रखेंगे, कोई आपको ऑन बोर्ड रखेंगे, आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो नुमाइंदगी होनी चाहिए जिस तरह और जो वज़रा की शक्ल में होती है, गवर्नर की शक्ल में होनी है या सीएम बलूचिस्तान की शक्ल में होनी है, ये सारी चीज़ें ज़रा हो जाने दें मैच्योर, उससे पहले हम मेरा ख्याल है इस पे ना ही बात करें। तो कल की मुलाकात जो है उनकी वो भी एक फाइनल राउंड है। अच्छा। और प्लान बी जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया है, ये पता नहीं किया, एक प्लान बी इसके बावजूद मौजूद है। अगर मौलाना नहीं मानते तो हुकूमत एक पाकिस्तान के पास प्लान बी मौजूद है और आईनी तरामीम उन्होंने फिर भी पास वो क्या है प्लान बी? प्लान बी 63A में को अपनी असली शक्ल में बहाल कर दिया गया। ये आइन का आर्टिकल 63A जो है वो अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ है। इसके ऊपर नहीं जाएं कि उससे हार्स ट्रेडिंग रुक गई थी, यानी जो अभी पीटीआई को सूट करती है वो ठीक है, आइन असल शक्ल में बहाल करें तो वो ठीक नहीं है। खैर उस पे तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसमें यह है कि फिर आप कोई दूसरी पार्टी का जो वोट एमएनए है या सेनेटर है वो वोट कास्ट कर सकता है। और अब आप देखें कि कुछ
ایم این ایز اور ایک آدھ سینیٹر برآمد بھی ہو گئے. ان کو پی ٹی آئی نے اپنے مخصوص طریقے سے بلایا ہے کے پی میں کسی میٹنگ مشورے کے لالچ دے کے, اور وہاں ان کو جو ہے نا محفوظ کر لیا, یعنی راضی برضا ان کو جو ہے نا وہ گمشدہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کے پی میں. کچھ اپنے جن پر ان کو تھا کہ ان پر کام ہو رہا ہے یا جن کو تھا کہ یہ مینج ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پہ چونکہ یہ بات تو کوئی کرتا کوئی نہیں ہے کہ بھئی وہ کون سے جمہوریت کنڈے استعمال کر رہے ہیں. وہ جناب نمبر گیمز پوری ہو رہی ہیں حکومت کی. دیکھیں وہ پلان بھی ہے. اگر مولانا راضی نہیں ہوتے, مولانا راضی ہونے کے بعد بھی 3 سے 4 ارکان قومی اسمبلی مزید درکار ہیں. اچھا وہ اتنے تو ہیں, خیر کچھ ٹپس پہ ہی ہیں, لیکن اگر مولانا کل والی میٹنگ میں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, وہ ابھی نہیں ڈسکس ہو رہی, ابھی وہ خود بھی نہیں کر رہے. یہ جب نہیں ہوں گی نا تو اس کے بعد پھر بولیں گے کہ مولانا یہ بھی کہہ رہے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے, پھر بولیں گے نا جب وہ بالکل ہی ساتھ نہیں دیں گے. ابھی تو وہ بیچ بیچ میں چلا رہے ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. حکومت کے پاس پلان بی بھی ہے اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسودے کے بغیر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. بس یہ تو ان کا خیال ہے نا. دیکھیں ایسی بات تو ہوتی نہیں ہے. وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ایک ماحول بن گیا مولانا کا. مولانا نے وہ گین کر لیا اور وہ لوز جو کر رہے تھے ادھر آ کے انہوں نے وہ بیلنس کر لیا. ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کو بھی مل لیا, بات کر لی تاکہ وہ آگے کی سیاست برقرار رہے. وہ کام ہے, وہ کامیابی ہے مولانا کی. لیکن اصل میں تو وہ دونوں شکل. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ ایس سی او کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا پاکستان کے لیے یہ فائدے مند ہے؟ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا آیا چاہتی ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, ابھی جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے وہ اس کے پھیلنے کے خطرات ہیں, تو یہ جتنے بھی لوگ انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے لیے یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ریجن کی طرف توجہ دے, جو ارد گرد کے ممالک ہیں اس کی طرف توجہ دے. اور میرا خیال ایس سی او جو ہے وہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت قریبی دوست چین وہاں موجود ہے, پھر سینٹرل ایشین کنٹریز کے سارے ممالک وہاں موجود ہیں, روس ہے اور ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, اور ہو سکتا ہے شاید کچھ عرصے کے بعد افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ چاہے آپ اس کو سیاسی نظر سے دیکھیں یا معاشی نظر سے دیکھیں یا ایون جو باقی معاملات ہو رہے ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہے, ٹیررزم ہے, تجارت ہے, ان سارے معاملات میں میرا خیال بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے یہ ایس سی او جو ہے. اور بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ 7 پرائم منسٹرز موجود ہیں 10 میں سے, اور باقی بھی ہائی آفیشل آئے ہیں ایران سے اور ایون بھارت سے. اور یہ ہے تو یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم, لیکن یقیناً آپ نے آلریڈی دیکھا کہ کچھ بائی لیٹرل ملاقاتیں ہمارے وزیر اعظم کر بھی چکے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بڑے اہم لوگ جو ہے وہ جا کے آرمی چیف سے بھی ملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اس سے بہت فائدہ حاصل کرے گا بین الاقوامی سیاست کے طور پہ بھی, اور زیادہ میں کہوں گا تجارت اور معیشت کے فیلڈ میں انشاءاللہ. اچھا, اگر جے شنکر سے بھی کوئی بائیلیٹرل ہو جائے سائیڈ لائن ملاقات, اور آپ کو لگ رہا ہے ویسے چونکہ انہوں نے تو وہاں پہ یہ کہا تھا کہ بس میں نے تو ایس سی او کی میں شرکت ہی کرنی ہے, کوئی اور بات کرنے کے لیے یا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, تو ہم کہیں ان سے کوئی بات کرنے میں کوئی ذرا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, کوئی کامیاب ہو سکتے ہیں تاکہ چلے کوئی تھوڑی بہت ٹینشن تو دور ہو؟ یہ دیکھیں وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. ہاں جی. تو اگر آپ نے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے, لیٹر سے آپ کی آپس میں دشمنی بھی ہے, تو بھی تب بات بھی اس کرنی میں چاہیے. کمی کے آثار تو تبھی ہوں گے نا جب آپ بات چیت کریں گے. اگر آپ نے اپنی بات پہنچانی بھی ہے, مثال کے طور پہ ہم کشمیر کے متعلق بات پہنچانا چاہتے ہیں, وہ اگر ٹیررزم کے متعلق بات پہنچانا چاہتے ہیں, یہ اور جو ریجنل معاملات ہیں, اور یہ دیکھیں کہ بھارت اوپر سے کچھ بھی کہے لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف ہمارے
ایران ہے، پھر اوپر یہ جو کنٹریز ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز وہ ہیں، چین کے ساتھ ہماری بہت قربت ہے، روس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کہنے پر جانے کی بات نہیں ہے، وہ دل سے جانتے ہیں کہ جو اہمیت ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے ساتھ جلد یا بدیر وہ بات ضرور کریں گے. اور اب جیسے ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں انتخابات میں، اور جو انہوں نے ایک نئی پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جی ہم انڈس بیسن ٹریٹی کو دوبارہ نیگوشیٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بات کیے بغیر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو ان کے دل میں بھی بات کرنے کی امنگ ضرور ہوگی، اور میرا خیال ہے ہمیں بھی اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، اس کا اظہار نواز شریف نے بھی کیا ہے. ایک بڑی مشہور صحافی ہیں انڈیا کی برکھا دت، وہ تو اچھی بات ہے، شاید کوئی اچھا ہو جائے. دوسرا ایشو جو آپ نے بتایا وہ دیکھیں، اب افغانستان تو اس میں بطور آبزرور بھی شریک نہیں ہوا اس دفعہ، یا اس کے جو بھی مسائل ہیں 2-3 سال سے پہلے سے وہ چل رہے ہیں. تو افغانستان اور انڈیا تو خاص طور پہ اس خطے میں ایشو ہیں، اور دونوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں اس ایس سی او میں کوئی یہ والی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بہت انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، روس کے بھی تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز کے بھی کچھ ممالک ہیں جن کو تحفظات ہیں، کچھ ہیں جن کو نہیں ہیں. ایران اور افغانستان میں تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ سرحد ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، سب سے لمبی ہے. ہمارے ان کے ساتھ پرانے آپ کو پتہ ہے معاشرتی تعلقات ہیں، اور ہمیں تو بہت یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ دونوں ممالک میں پیش رفت ہو بات چیت میں. لیکن یہ ہے کہ اس میں افغان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا. صاف ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے تو نہیں رہ سکتے کہ ہر سب کے ساتھ سینگ پھنسا کر. لیکن میری اپنی یہ رائے ہے، اور یہ میں ضرور اس کا اظہار کر دیتا ہوں، کہ ہمیں افغان طالبان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کو اکٹھے نہیں ڈیل کرنا چاہیے. ہمیں افغان حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے. صاف ظاہر ہے ہمارے تحفظات ہیں، ہم ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں، اور تحریک طالبان تو دشمنی نبھا رہے ہیں، ہم بھی ان کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے. یہ جو ہم نے مکس اپ کر دیا نا معاملہ، یہ میرا خیال ہے گڑبڑ ہے. باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایس سی او کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں اکثریت کی رائے سے نہیں بلکہ کنسنسس سے کام ہوتا ہے، تو چونکہ کچھ ملکوں کو تحفظات ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے افغانستان کے متعلق، اس لیے ان کو آبزرور کے طور پہ نہیں بلایا گیا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے چین وہاں پر انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہے، جس طریقے سے روس وہاں پہ آگے بڑھ رہا ہے، اگر پاکستان کے بھی ان کے ساتھ بات چیت کھل جاتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں دہشت گردی کے معاملات کو اوور کم کرنے کے لیے، تو دونوں ملکوں کے حق میں ہے کہ ان کے تعلقات اچھے ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. صحیح صاحب، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے بات کی ہے وزیر خارجہ کے حوالے سے، تو وہیں سے اس کی دہشت گردی کو ہم تھوڑا کنیکٹ کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو وہ کر ہی رہا ہے، پوری دنیا بھر میں بھی کر رہا ہے، تو اس سے ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں یہ تو آپ مجھے بتائیں گے. لیکن کینیڈا نے بھی بھارتی ہائر کمشنر اور 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا وہاں سے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں انڈیا کی طرف ایس سی او کو لے کے. ٹھیک ہے، یہ بات کہ یہ انڈیا کو خالی پہلے ہمارا رونا تھا اور ہماری بات دنیا سنتی نہیں تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح دو ہمسایوں کی ایک چپکلش ہوتی ہے اور ایک مخاصمت ہوتی ہے اور ایسی نوک جوک جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، اس طریقے سے لیتے تھے. گو کہ کشمیر والے ایشو پہ تو ظاہر ہے وہ تو انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ تو ریکگنائز ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جب روتے تھے نا کہ یہ دہشت گردی انڈیا کرا رہا ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو دنیا کان نہیں دھرتی تھی. ہم نے فیس کیا ہوا یہ. ابھی بھی ہم خاص طور پہ بلوچستان میں انڈیا کی در اندازی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر پاکستان کو ڈیریل کرنے کے لیے یا دہشت گردی کو وہاں بہت زیادہ پروان چڑھانے کے لیے وہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. وہ بڑے سارے لوگ اس نے وہاں پر اتارے. وہ کلبھوشن ایک مثال ہے، تو یہ اور بھی کئی مثالیں ہیں. وہاں سے لوگ گرفتار بھی ہوئے، انڈیا کے جو وہ جاسوس تھے، اور وہاں کام بھی جس طرح سے ہو رہے ہیں، اور کئی ثبوت ہیں. لیکن وہ ہم پیش کرتے ہیں، دنیا نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا، چونکہ وہ خطہ اس طرح ہے کہ دنیا کی اپنی بھی، اور خاص طور پہ دنیا کے چودھریوں کا اپنا بھی کوئی انٹرسٹ ہے، اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے. اب آ جائیں کہ اب وہ جو ہے نا جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے نا،
جو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر جل رہا ہو تو ہمیں وہ اس پہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا مزید آگ بھڑکانے کے لیے تیل جو ہے نا وہ چھڑکنا چاہیے۔ اب یہ والا کام دنیا نے ہمارے ساتھ کیا اور اب وہ خود بھگت رہے ہیں۔ کینیڈا نے باقاعدہ طور پہ یہ پچھلے سال سے یہ ایک ٹینشن چل رہی ہے، خاص طور پہ جو ہردیپ سنگھ جو خالستان کا وہاں کا رہنما تھا، اس کے قتل کے بعد کینیڈا نے واضح طور پہ ثبوتوں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے اور انڈیا کی راہ اس میں ملوث ہے۔ ثبوتوں کے ساتھ اس نے یہ چیزیں کی اور اس نے وہاں سے کچھ عملہ بھی بھجوایا اور انڈیا سے بھی اپنا عملہ واپس جو ضروری تھا وہ بھجوایا، اور باقی جو رہ گیا تھا اس کو مودی نے نکال دیا تھا۔ پچھلے سال کی یہ بات ہے، یہ ٹینشن یا اس سال کے شروع کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے پھر ایک ایسے موقع پہ کہ ادھر SCO چل رہی ہے، بڑا اچھا ٹائم ہے، موقع ہے کہ آپ کیا خطے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور پورا خطہ آپ کا جی وہ ریجن جو ہے یہ SCO سمٹ کر رہا ہے، اور آپ وہاں آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو دیکھیں۔ آپ کا جو ایک ممبر ہے، یہ اس طرح انہوں نے نہیں کہا لیکن اس کا ایک میسج یہی بنتا ہے کہ یہ آپ کا ایک ممبر جو اس وقت پاکستان بھی اس کی نمائندگی پاکستان میں وہ اس کا نمائندہ آیا ہوا ہے، تو یہ اس ٹائمنگ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز SCO سمٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے خود یہ بات کی ہے۔ اس سے آگے جو ہے نا یہ تو سارے ثبوت ہیں نا جی، یہ پیچھے اس نے پھر اگلی بات دیکھیں کہ اس کے اس عمل کے بعد وہ جو مزید کوئی ایک دو رہنما تھے وہاں پہ ان کو بھی قتل کروایا، پھر انڈیا نے کروایا اور ان کے پاس ثبوت ہیں۔ پھر آسٹریلیا میں بھی ایسا واقعہ ہوا، اس نے بھی کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو کینیڈا میں دہشت گردی کروائی ہے انڈیا نے، یہ سٹیٹ اونڈ ہے دہشت گردی، یہ سٹیٹ بیکڈ ہے، یہ ایسی کوئی دہشت گردی نہیں ہے کہ، اور اس نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ UK میں بھی ایسا ہوا، یہ وہاں بھی قتل ہوئے۔ امریکہ میں بھی ایک جو ہیں وہ خالستان کے رہنما ان پہ اٹیمپٹ ہوئی، جو کہہ لیں کہ وہ قتل ہونے سے بچ گئے اور وہ درخواست لے کے بیچارے اقوام متحدہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کوئی ٹیک اپ نہیں کر رہا۔ دنیا بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ اور اب دیکھیں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے UK کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو فون کیا کہ یہ ان حالات میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ کو بھی ان ساری چیزوں کا سامنا ہے، آپ ان چیزوں کو سامنے لیں، ہماری بھی مدد کریں، اپنی بھی مدد کریں۔ اور یہ جو خالستان کے نام پر یہ جو دہشت گردی انڈیا کر رہا ہے، اچھا وہ خالستان کے نام کو برداشت نہیں کرتا اپنے علاقے کی جو وہ ہے، اور جناب جو حماس ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہاں آپ ان کو ہتھیار دیں اسرائیل کو، یعنی وہاں جو علیحدگی پسند تحریک ہے یا مزاحمتی تحریک ہے جو دہشت گردی میں نہیں آتی، یہ رولز کے مطابق جو مزاحمتی اور اپنے حقوق کے لیے جو تحریک ہوتی ہے وہ اس کو دہشت گرد نہیں قرار دیتے، لیکن دنیا نے وہاں ان کے اوپر چڑھ دوڑی۔ تو وہ اگر آپ کو ایک ہی رول رکھ لے نا، اگر ان کے اوپر آپ نے اتنی بمباری کر دی تو پھر آپ خالستان کو جو ہے نا وہ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں جناب، ادھر سے دوسری جگہ پھر ان کو بھی یہ رائٹ دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اچھے موقع پہ یہ چیزیں آئی ہیں، ہمارا کہہ لیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں انڈیا کی دہشت گردی، وہ اب دنیا کو بھی پتہ چلی کہ یہ کس طرح سے بدماش بنا ہوا پوری دنیا میں، اور وہ کہتا ہوتا نا گھر میں گھس کے مارا ہے، جیسے ہمیں اس نے کہا تھا۔ SCO میں نمائندگی تو ہو رہی ہے چلیں بھارت کی، لیکن خطے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح اب تو پوری دنیا میں وہ پھیل رہی ہے اس کی دہشت گردی، تو ابھی یہ جو ہمارا ریجن ہے اس میں وہ کیا کردار ادا کرے گا دہشت گردی ختم کرنے میں؟ انڈیا نے دہشت گردی بڑھانے کا کردار ادا کرے گا، وہ ختم کرنے کا کردار ادا کوئی نہیں کرنا۔ اس وقت اس خطے کی سب سے بڑی ٹینشن، اور اس خطے کا اسرائیل جو ہے، میں اس خطے کا اسرائیل کہہ رہا ہوں، بالکل سوچ سمجھ کے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ اسرائیل کی طرح وہ کبھی لبنان پہ جناب کر رہا ہے، کبھی جناب وہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ شام پہ حملہ کر رہا ہے، اسی طرح یہاں کا اسرائیل جو ہے نا وہ انڈیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر غزہ کی طرح اس نے بنایا ہے، اور جناب کبھی پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی جناب امریکہ تک میں جا کے حملہ کر رہا ہے، جناب کینیڈا کا تو سامنے آ گیا، اس نے تو ثبوتوں کے ساتھ
ہائی کمشنر کو کہا کہ چلو بھائی نکلو، اس کے ساتھ کچھ 6 اہلکار سفارتی جو اور تھے انہوں نے بھی کہا چلو نکلو، آپ کی مشکوک سرگرمیاں ثابت ہو چکی ہیں، آپ یہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دنیا کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور یو کے میں پہلے سے یو کے میں پہلے بھی یہی کارروائیاں کر چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا یہاں کا جو اسرائیل ہے، یہ اس کو تو یو این او نہیں روک سکا، تو یہ ایسیو سمٹ تو ایک ریجن کی ہے، وہ تو پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے، وہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا چلو بھاگو، آپ کا یہ جو سیکریٹری یو این او لے کے پھر رہے ہیں یہ یہاں گھسے بھی نہ، اس پہ پابندی ہے، اور وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا، وہ تو ان کو بھی مار رہا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ دہشت گردی روکنے کے لیے کوئی کردار نہیں اس نے ادا کرنا۔ بہرحال ایس سی او سمٹ کے شرکاء ممالک کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ہم بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر صاحب، ایک طرف ایس سی او کا اجلاس تھا تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے دھمکیاں تھیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم ایس سی او کے اجلاس جب جاری ہوگا اس وقت ہم احتجاج کریں گے، لیکن کل ایک دم سے ہی پتہ نہیں پی ٹی آئی پلٹ گئی یا ان کی سوچ پلٹ گئی، کیا ہوا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا، اپنی کال واپس لے لی۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ کال انہوں نے کس کے کہنے پر واپس لی، اور پھر میں آپ سے آگے سوال کرتی ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر کا کیوں مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان سے ملنا چاہیے انہیں؟ بس یہ ایک چونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ رنگ دینا آتا ہے اور کھیلنا آتا ہے بڑی اچھی طرح، ٹھیک ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے اور وہ اس کا اختیار ہے، یہ تو وقت بتاتا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جھوٹ اور سچ کیا ہے، تو باقی وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم پریشر انہوں نے دیکھیں، اس سے پہلے وہ 11 سے لے کے 14 تک باہر مختلف شہروں میں احتجاج کرنے تھے، وہ واپس لے لیے اور کہا تھا کہ یہ واپس ہو جائیں گے۔ اسی طرح کل بھی یہی کہا تھا کہ یہ 15 اکتوبر والا ختم نہیں ہونا، یہ مظاہرہ کینسل ہو جانا ہے، یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہے، اور وہی ہوا۔ یہ سارا بڑا سامنے سا نظر آ رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی فاؤل پہ فاؤل کھیل رہی ہے، پی ٹی آئی اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی یا عمران خان جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، صحیح، ان کے جیل میں جانے کے بعد بھی ان کے اچھے سہولت کار تھے، اچھے ایڈوائزر تھے، وہ اس وقت بھی جو کہتے تھے ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ کسی بیوروکریسی کی مدد سے، کہیں کسی خاص حصے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حصے سے، اور کہیں عدلیہ سے وہ ان کو مل جاتا تھا ریلیف، جو وہ چاہتے تھے، جو وہ کہتے تھے۔ اب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اب وہ فاؤل پہ فاؤل کھیل رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب ان کے ایکسپوز ہونے کا وقت ہے فی الحال۔ اب دیکھیں اس پہ اگر وہ اوور کم کر لیں، قابو پا لیں، تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس وقت کی صورتحال اس وقت کی بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ ایک فاؤل ہی تھا، اور اس میں 3 ڈیمانڈز تھی جو انہوں نے وزیر داخلہ کو لیٹر لکھا تھا کہ یا ہمیں ملوا دیں، یا جو ہے نا ہمارے ڈاکٹرز کو ملوا دیں، ٹھیک ہے نا، یا اہل خانہ میں سے اب کوئی ایسا تو رہ ہی نہیں گیا، وہ تو ایسی کوئی آپشن بھی شاید نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مل لے، اور وہ آج ڈاکٹر جو ہے نا وہ مل لیا انہوں نے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کیوں خبریں آ رہی تھیں صاحب؟ صبح سے یہی خبر تھی کہ ڈاکٹر کو ملنے نہیں دیا جا رہا، 2:30 بجے سے ٹائم دیا ہوا ہے، اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ مل رہے ہیں۔ اور نہیں، میں آپ کو بتاؤں جو بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے نا، اب یہی وہ چیز ہے ان کے ادھر سوشل میڈیا پہ جو شور شرابہ ہے، جھوٹ سچ جو بولا جاتا ہے، وہاں پہ وہ افرتفری پیدا کرنے کے لیے وہاں ایسے چل رہا ہے، وہ 4 بجے سے مل رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا 8 بجے سے پہلے تک یہ چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ اور جناب فیس بک اور باقی جگہوں پہ، کہ ہمیں دھوکہ دے دیا گیا، کیونکہ دھوکہ دے دیا، ملنے نہیں دیا جا رہا۔ مطلب یہ کہ یہی وہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب کاؤنٹر بھی ہو رہی ہیں، اور کاؤنٹر بھی خود پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ہی یہ اتنے مطلب یہ چیزیں آگے چلی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے، علی امین ہوں یا حماد اظہر ہوں، یا اسی طرح سیاسی سے جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو وکلاء کی ایک فوج ظفر موج ہے، وہ ان کو چونکہ ڈر خوف کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلیں جی سپریم کورٹ پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، اس کے باہر بھی پروٹیسٹ کر دیتے ہیں، اندر بھی جناب وہ بدتمیزی کرتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ جیسے کی، اور وہ ابھی گرفتار ہیں، اب ان کو وہ جو جوڈیشل ہو چکے ہیں۔
اس طرح کے جو نا یہ معاملات پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے چاہیے. اس کے بعد جو پیور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کو رستہ نکال سکتی ہے, ورنہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ دیکھیں بیرسٹر گور کی اپنی ٹویٹ سے یہ ہو رہا ہے, اور وہ جو پنجوتا صاحب ہیں وہ اب اگلی بات میں بتاتا ہوں, وہ یہ اب کہنے لگے ہیں کہ ہمیں کسی ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے. اچھا, وہ ان کے ذاتی معالج ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں, جب تک ہمیں نہیں ملوائیں گے ہم نہیں مانتے, ہم پروٹیسٹ کریں گے. اچھا, یہ سوچ, یہ معاملات ہر ایک ٹارگٹ ہے کہ اس نے کس طرح سے ویورشپ لینی ہے, یعنی کہ کس طرح سے وہ گریوٹی کا سینٹر بنے رہنا ہے. مظاہرے کی کال دے دیتا ہے, جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں احتجاج نہیں کرنا, مظاہرے نہیں کرنے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, اور آپس میں ہی تلخ کلامی شروع آپس میں تلخ کلامیاں بھی ہو رہی ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. لیڈر لیس سی ایک پارٹی تھی, پہلے ہی تھی, پہلے بھی صرف ایک پارٹی کا ایک ہی بندہ تھا, یہ تو سب کو پتا ہے, آج بھی ایک ہی ہے, لیکن اب وہ نہیں ہے تو باقی یہ حال ہے. اس لیے پارٹی کا سسٹم بن جاتا, کم از کم اب بن جائے, اب بنا لیں, کچھ سسٹم بنا لیں, پراپر سسٹم بنا لیں جس میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوں. وہ ابھی اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ آج بھی نہیں حل ہوا. وہ ادھر سے کورٹ جا کے لیتے ہیں اسٹے, اور کورٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم لے دیں, الیکشن کمیشن سے بار بار ایک ٹائم اور اسٹے لیتے جا رہے ہو. بھائی کوئی سسٹم بنا لیں, ابھی نہیں بنائیں گے تو کب بنائیں گے؟ اچھا سائی صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما تو ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن جمائمہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے ہر اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے جو پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 1 سال سے ہو رہے ہیں جب سے عمران خان جیل میں ہے. ہاں جی, وہ دیکھیں وہ ان پر وہ پھر الزام آتے ہیں کہ یہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ ہے. وہ کبھی آپ ان کے جو بھائی ہیں زیک گولڈ سمتھ, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے مطلب مسلمانوں کو, اور خاص طور پہ غزہ کے مسلمانوں یا اسرائیل کی سپورٹ کے لیے جو وہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, وہ بڑا طاقتور سا ایک خاندان ہے. تو جمائمہ آج بھی اپنے ایکس پہ جمائمہ _خان ہیں آج بھی. لیکن چلیں, یہ ان کی مرضی ہے. ہم پاکستان میں ہوتا نام تو پھر ہم کو بات کرتے کہ یہاں تو اگر کوئی طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد یہ نام کیسے رہ جاتا ہے. چلیں, ان کی مرضی ہے, اور ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. تو انہوں نے اتنی لمبی ٹویٹ کی, اور جو ان کا اس میں انداز تھا وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ واقعی کسی جو ہے نا ایک پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں. اچھا, وہ پوری اگر ڈیٹیل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یو این او کے ورکنگ گروپ نے یہ کہا تھا, پھر بھی یہاں پر بجلی کاٹ دی گئی, وہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے جناب بجلی بھی نظر آ گئی, اور جناب ان کا جو دھوبی ہے وہ بھی لے لیا ہے, ان کا جناب باورچی ہے وہ بھی ہٹا دیا. او بھائی, آپ ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دے رہے. یہ بھی ان کا بھی یہ شام میں ٹویٹ آیا سیکنڈ ٹائم میں, جبکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر مل رہا ہے. بھائی یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے نا, جس میں ایسے لگتا ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں, یہ بڑی ڈیٹیل سے ہے. یہ وہ کہتے ہیں فوجی تحویل میں ہیں, بہنیں بھی, بھانجے کا بھی جناب, اور ان کو بھانجا بھی یاد آ گیا. وہ حالانکہ اس سے پہلے وہ میرا نہیں خیال کہ کبھی اتنے ملتے بھی ہوں گے. بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں, مشکوک کر رہی ہیں چیزیں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسپوز ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ایکسپوز ہونے کا ٹائم چالو ہے. اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے, اور یہ اب پتہ نہیں کون کرے گا. عمران خان تو گرفتار ہیں. آج کافی عرصے کے بعد بولے ہیں, اور انہوں نے کلیئر میسج دیا ہے کہ پاکستان کی کامیابی چاہیے, اور ہمارا ایجنڈا بھی صرف اور صرف پاکستان ہی ہے. وہ اتنی بات ان کی کہانی بھی بڑی ہے. یہ بھی جن دشمنوں کو پیغام جانا چاہیے نا, وہ چلا گیا ہوگا. وہ چاہے کوئی اندر ہے, کوئی باہر ہے, کوئی بیرون ملک ہے. ان کی 1-2 لائن جو ہے نا, یہ 1 لائنر سی ان کی سٹیٹمنٹ تھی. گزرتے ہوئے صحافیوں نے اتنی سی بات کی کہ کیا توقعات ہیں, تو انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے, پاکستان سب سے پہلے, پاکستان ہمیں عزیز ہے, پاکستان کا مفاد ہی ہم نے سامنے رکھنا ہے, اور دعا کریں کہ پاکستان ترقی کرے. ویسے آج کل ٹویٹ بڑے چل رہے ہیں. جمائمہ کی بھی ہم نے ٹویٹ کی بات کی, آپ نے پنجوتا صاحب کے ٹویٹ کی بات کی. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو ججز نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں. ہاں جی, یہ چیزیں کچھ ثابت ہو رہی ہیں. ان کی کچھ ججز نے, دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے, عدلیہ میں تقسیم ہے, اور کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر تقسیم ہے. پی ٹی آئی کے وہاں پر ججز کی تعداد زیادہ بھی ہے, اور انہوں نے بالکل پی ٹی آئی کو مکمل طور پر سپورٹ کیا ہے.
کوئی الزام نہیں ہے ان کے، جو ہے نا فیصلے بولتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جج نہیں بولتے ہوتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. ان کے فیصلے بول رہے ہیں. اور اب کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ججز نے پی ٹی آئی کے سپورٹر ججز نے، کیا ویسے یہ الفاظ بولتے ہوئے بھی ویسے بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن ہے، یہ حقیقت ہے. انہوں نے یہ کہیں پر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، انہوں نے کر دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تیاری کریں، ہم بیٹھے ہیں، ہم نے یہ 25 اکتوبر کے بعد چیزیں الٹا دینی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ وہ تحفظات ہیں حکومت کے بھی. اسی چیز کا ملک احمد خان نے ذکر کیا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہوگی نا. ملک احمد خان کے بڑے اچھے روابط ہیں، میں آپ کو بتا دوں. بڑے پچھلے دنوں میں تو واضح کئی چیزیں آئی تھی کہ وہ باجوہ صاحب سے ملتے تھے اور یہ وہ، تو انہوں نے ایسے بات نہیں کی، وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. تو یہ ثبوت اگر آ گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے تو پھر حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے. سر پنجاب کے نجی تعلیمی ادارے میں غیر اخلاقی مبینہ جو واقعہ پیش ہوا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں، تو سر صاحب اس کے حوالے سے پنجاب کے تقریباً آپ سمجھ لیں کافی شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے طلباء کی جانب سے، لیکن وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. تو جب اگر اس بات کا نوٹس لے لیا گیا ہے تو ابھی تک احتجاج ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بس یہ اس کی بھی ٹائمنگ چیک کر لیں. ادھر ایس سی او ہو رہی تھی، کل مہمان آنے شروع ہوئے. ایس سی او کے ظاہر اور سب سے اہم مہمان ہمارے لیے، ہمارے درینہ دوست 11 سال بعد چینی وزیر اعظم جو آئے ہیں. تو وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کوئی کھانس بھی نہیں سکتا تھا اسلام آباد میں. تو یہ تو پتہ بھی تھا کہ یہ احتجاج کوئی نہیں ہونا، اور اندرونی رپورٹس بھی تھیں. تو پھر پلان یہ بنا ہوا تھا کہ باہر کوئی نہ کوئی ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے ایک نجی تعلیمی ادارے کے اندر، ایک افسوسناک واقعے کا مبینہ طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں. حکومت کا ایک کام ہوتا ہے، حکومت نے کمیٹی بنا دی. وزیر تعلیم اتنے ایفیشنٹ ہیں کہ وہ بر وقت پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے نوٹس لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس برانچ کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ معطل بھی کر دی ہے. مطلب وہ معطل کی ہے، کوئی کینسل یا ختم نہیں کر دی ہے. ظاہر ہے اب اس کے بعد تحقیقات ہوں گی. فوری طور پہ جو وزیر اطلاعات عظمہ بخاری انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے بھی ایکشن لیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنا دی ہے. پھر ایف آئی اے نے بھی 7 رکنی کمیٹی بنا دی. آج اب اس کا انتظار کرنا چاہیے. یہ افراتفری کا ایک ایجنڈا بھی ہے. ٹھیک ہے صاحب. باقی اللہ کرے کچھ سامنے چیزیں آئیں اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.